पिछले एपिसोड में हमने सुना बदील ने रास्ते से हटकर आगे बढ़ने वाले हिस्सों के कमांडरों को अच्छी तरह समझा दिया था कि आगे दुश्मन घात में है। उन दोनों हिस्सों को उसने पूरी हिदायत दे दी थी। अब आगे एपिसोड नंबर 15। दुश्मन घात में बैठा था। उसने भी अपने कुछ आदमी मुसलमानों की पेशकदमी की खबर देने के लिए आगे भेज रखे थे, लेकिन वो देख नहीं सकते थे कि मुसलमानों की फौज अपनी तरतीब बदल चुकी है। दुश्मन के उन आदमियों की नज़र सालार बदील के दस्तों पर रही। उन दस्तों को दुश्मन के आदमी सारी फौज या सारी फौज का हर अव्वल समझते रहे। सालार बदील ने अपनी रफ्तार सुस्त कर ली थी। वो अपने दोनों बाजुओं को घात के इलाके में पहुंच जाने का मौका दे रहा था। आखिर दोनों हिस्से इस इलाके के बाहर पहुंच गए, जहां दुश्मन की फौज सालार बदील के इंतजार में बैठी थी। दोनों हिस्सों ने दोनों तरफ से दीवल की फौज पर हमला कर दिया। उन दोनों हिस्सों की सूरत ऐसी थी जैसे सालार बदील ने दुश्मन को अपने दोनों बाजुओं में दबोच लिया हो। घात में बैठा हुआ दुश्मन खुद घात में आ गया। हिंदू इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे। उनमें खलबली मच गई। सालार बदील करीब पहुंच चुका था। उसने जब देखा कि उसके दोनों बाजुओं ने दुश्मन को लपेट में ले लिया है, तो उसने बड़ा तेज हमला कर दिया। हिंदू फौज जो पहले ही बेखबरी में दबोच ली गई थी, सालार बदील के हमले से बिल्कुल ही उखड़ गई। हिंदुओं ने मुकाबला तो किया, लेकिन वो जंग जीतने के लिए नहीं, जंग से जिंदा निकल भागने के लिए लड़ रहे थे। मैदान मुसलमानों के हाथ में था। ज्यादातर नुकसान दीवल की फौज का हो रहा था। अगर सूरज गुरूब न हो जाता तो दुश्मन की आधी फौज वहीं रहती। जूं शाम गहरी होती गई, दुश्मन के सिपाही लड़ाई से गायब होते गए। आखिर तारीकी ने लड़ाई खत्म कर दी। सालार बदील की फौज की ये हालत हो गई थी कि उसी वक्त दीवल की तरफ पेश कदमी के काबिल न रही। पसपाही मकरान से आ रहे थे और उसी हालत में उन्हें लड़ना पड़ा। शाम तक वो थककर चूर हो चुके थे। वहीं पड़ाव किया गया। सुबह सालार बदील बिन तोहफा ने फौज को दीवल की तरफ कूच का हुक्म दिया। दुश्मन के सिपाहियों की लाशें जंग के मैदान में बिखरी हुई थीं। उन्हें उठाने कोई नहीं आया था। इन लाशों को रात भर लोमड़ियां, भेड़िए वगैरह खाते रहे थे और सुबह गिद्धों के गोल उतर रहे थे। मुसलमानों की फौज ज्यादा दूर नहीं गई थी कि एक तरफ जमीन से गर्द के बादल उठते नजर आने लगे। सालारों और सिपाहियों के लिए ये गर्द कोई अजीब चीज नहीं थी। ये फौज आ रही थी और ये फौज सिंध की ही हो सकती थी। सालार बदील ने अपनी फौज को लड़ाई की तरतीब में कर लिया। गर्द आगे ही आगे बढ़ती आ रही थी। जब ज्यादा करीब आई तो ऊंट और घोड़े नजर आने लगे। ये राजा दाहिर की फौज थी जो उसने दीवल की फौज की मदद के लिए भेजी थी। मौरखों के मुताबिक इस फौज की तादाद 4000 थी। ये घोड़सवार और शुतर सवार दस्ते थे। आगे आगे 4 हाथी थे। एक हाथी पर राजा दाहिर का बेटा जय सिंह सवार था। उस फौज की कमान जय सिंह के हाथ में थी। ये फौज अरबड़ से उसी वक्त चल पड़ी थी जब दीवल से अरबड़ इत्तला पहुंची थी कि अरब की फौज दीवल की तरफ आ रही है। राजा दाहिर ने अपने बेटे को फौज देकर रवाना कर दिया था। इस फौज को अभी मालूम नहीं हुआ था कि दीवल की फौज शिकस्त खाकर भाग गई है। सालार बदील ने अपनी पेशकदमी रोक ली और फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करके फैला दिया। अब मुसलमानों की तादाद 3000 से कुछ कम हो गई थी। पहले रोज की लड़ाई में कई सिपाही शहीद और जख्मी हुए थे। दुश्मन को ये बर्तरी हासिल थी कि तमाम फौज घोड़ों और ऊँटों पर सवार थी और उसके पास हाथी भी थे। ये सिर्फ 4000 ही थे, लेकिन बहुत नुकसान कर सकते थे।
سالار بدیل نے دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دیا اور اپنے پہلوؤں کی دستوں کو اور زیادہ پھیلا دیا۔ ہندو سواروں نے بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ مسلمانوں نے پہلوؤں میں جا کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کا بیٹا جے سنگھ چاق بدستی اور مہارت سے اپنے دستوں کو لڑا رہا تھا۔ سالار بدیل نے اپنے دستوں کو بڑی خوبی اور جاں بازی سے لڑایا۔ یہ ایک خونریز معرکہ تھا۔ ہاتھیوں کے ہودوں سے تیروں کی بوچھاریں آ رہی تھیں۔ جے سنگھ ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ دن کے پچھلے پہر لڑائی میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ سالار بدیل اس ارادے سے آگے بڑھا کہ جے سنگھ کے ہاتھی تک پہنچ کر اسے گرا دے۔ سالار بدیل اپنے محافظوں کے ساتھ جے سنگھ کے ہاتھی تک پہنچ گیا۔ سالار بدیل ہاتھی کی سونڈ کاٹنے کے لیے آگے ہوتا تھا تو ہاتھی کے ہودے سے برچھیاں آتی تھیں۔ ایک بار یوں ہوا کہ سالار بدیل ہاتھی کے سامنے چلا گیا۔ پیچھے سے کسی مسلمان کی برچھی ہاتھی کو لگی۔ ہاتھی بڑی زور سے چنگھاڑا۔ سالار بدیل جو گھوڑے پر سوار تھا ہاتھی کے قریب چلا گیا۔ ہاتھی کی چنگھاڑ پر سالار بدیل کا گھوڑا بےدک گیا۔ بدکا بھی ایسا کہ سالار بدیل گھوڑے سے گر پڑا۔ اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا؟ دشمن کے سپاہیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے سالار بدیل کو گھیر لیا اور اسے اٹھنے کی بھی مہلت نہ دی۔ اسے پکڑ لیا گیا کہ اسے جنگی قیدی رکھا جائے گا۔ چھوڑ دو اسے، راجہ طاہر کے بیٹے جے سنگھ نے کہا۔ اسے زندہ رہنے کا حق نہ دو۔ سالار بدیل کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ ہاتھی کے ہودے سے جے سنگھ کی برچھی آئی جو سالار بدیل کی گردن سے ذرا نیچے سینے میں اتر گئی۔ بدیل گرا اور شہید ہو گیا۔ یہ معرکہ شام تک لڑا گیا، مگر مسلمان مرکزی کمان ختم ہو جانے کی وجہ سے اکھڑ چکے تھے۔ وہ کچھ دیر انفرادی طور پر لڑتے رہے اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو کمان کے بغیر لڑنے کا نکلا کرتا ہے۔ مسلمان کٹنے اور بھاگنے لگے اور اندھیرا گہرا ہونے تک جو نکل سکے نکل گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے جے سنگھ نے ان کا تعاقب نہ کیا، ورنہ سب مارے جاتے یا پکڑے جاتے اور ان کی باقی زندگی ہندوؤں کی غلامی میں گزرتی۔ حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی تو صدمے سے اس کا سر جھک گیا، جیسے برچھی اس کے سالار بدیل بن توفہ کے سینے میں اتری تھی وہ حجاج کے سینے سے بھی پار ہو گئی ہو۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ گہرا سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں قہر اتر آیا تھا۔ بدیل بن توفہ ایسا بزدل تو نہ تھا۔ حجاج نے غصے میں کہا، دشمن کی ایک فوج کو شکست دے کر دوسری سے ہار کیوں گیا؟ امیر عراق ان 3 عہدیداروں میں سے جو دیبل کے میدان جنگ سے واپس آئے تھے، ایک نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ ابن توفہ کی شجاعت اور شہادت قبول فرمائے۔ وہ بزدل نہیں تھا، وہ تو دشمن کے قلب میں چلا گیا تھا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گیا تھا۔ اس نے ہندوؤں کے سالار کا حصار توڑ دیا تھا۔ اس کی تلوار نے ہندو سالار کے محافظوں کا مقابلہ کیا تھا۔ پھر اس نے گھوڑے کو دشمن سالار کے ہاتھی کے ارد گرد دوڑایا اور اوپر آتی برچھیوں سے جس طرح اپنے آپ کو بچایا وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم ابن توفہ ڈرپوک نہیں تھا۔ کیا تو اس کے ساتھ تھا؟ حجاج نے پوچھا۔ ہاں امیر عراق، اس عہدیدار نے کہا، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ تھا، اسے برچھی لگی تو میں اس سے ذرا ہی پیچھے تھا اور تو بھاگ آیا۔ حجاج نے غصے سے کہا، اور تو اس کے ساتھ مرا نہیں، تو نے میرے شیر جیسے سالار کو اکیلا چھوڑ دیا۔ چچ نامے میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے تلوار نکالی اور اس عہدیدار کا سر تن سے کاٹ دیا۔ یہ شخص بزدل نہ ہوتا تو اپنے سالار کے ساتھ جان دے دیتا، حجاج نے کہا اور تلوار اپنے خادم کی طرف پھینک دی جو دروازے میں کھڑا تھا۔ اس دوسری شکست کی اطلاع بھی دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پہنچ چکی تھی۔ خلیفہ کا پیغام آیا کہ حجاج دمشق آئے۔ امیر المومنین، حجاج نے پیغام کا جو دراصل حکم تھا تحریری جواب دیا۔ اگر آپ مجھے اس جواب طلبی کے لیے بلا رہے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود میں نے دوسری بار سندھ پر حملے کے لیے فوج بھیجی اور شکست کھائی ہے اور اتنا زیادہ نقصان کیا ہے تو میں ابھی دمشق نہیں آؤں گا۔ میں نے آپ سے پہلے حملے کی اجازت
اس شرط پر لی تھی کہ اس حملے میں جو مالی نقصان ہوگا میں اس سے دگنا خزانے میں جمع کراؤں گا۔ اب میں اس وقت امیر المومنین کے سامنے آؤں گا جب میں اپنی شرط پوری کرنے کے قابل ہوں گا۔ ہمارے لیے اب سندھ پر قبضہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجوں گا۔ مجھے امید ہے کہ امیر المومنین کی غیرت کا بھی یہی تقاضا ہوگا اور مجھے روکا نہیں جائے گا اور مجھے اپنی قوم کے سامنے سرخ رو ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ ولید بن عبد الملک حجاج بن یوسف کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ حجاج ایک طاقت بن چکا تھا اور حجاج کی فطرت میں جو قہر بھرا ہوا تھا اس سے خلیفہ ولید خائف بھی رہتا تھا۔ اس دوران ایک سالار عامر بن عبداللہ حجاج کے پاس آیا۔ یا حجاج، سالار عامر نے کہا، اگر اب مجھے سندھ پر حملے کے لیے بھیجا جائے تو پہلی 2 شکستوں کا انتقام بھی لوں گا، مال و اموال کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کروں گا اور سندھ آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ اگر تیرے دل میں کوئی اور لالچ نہیں اور اگر تو صرف سالاری کی خواہش نہیں رکھتا تو میں تیرے جذبے کی تعریف کروں گا۔ حجاج نے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مہم محمد بن قاسم سر کرے گا۔ حجاج بن یوسف کو سالار بدیل بن تحفہ سے بہت پیار تھا اور وہ بدیل کی شجاعت اور جارحانہ قیادت سے متاثر تھا۔ بدیل شہید ہو گیا تو حجاج نے ایک روز مسجد کے مؤذن کو بلایا۔ اللہ تیری آواز کو اور زیادہ دور تک پہنچائے۔ حجاج نے مؤذن سے کہا، اور تجھ پر ابر رحمت برسے۔ آج سے یوں کیا کر کہ ہر اذان کے بعد بدیل بن تحفہ کا نام اونچی آواز میں لیا کر تاکہ میں اسے بھول نہ جاؤں اور اس کے خون کا بدلہ لینے تک اس کے لیے دعا کرتا رہوں۔ اس وقت محمد بن قاسم امیر فارس تھا اور شیراز میں مقیم تھا۔ کچھ دن پہلے حجاج نے اسے حکم بھیجا تھا کہ رے کے علاقے میں جو قبائل سرکشی کر رہے ہیں وہ باتوں سے سیدھے راستے پر آنے والے نہیں، ان پر باقاعدہ حملہ کرو۔ ایسی سرکشی کو فوج کشی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ محمد بن قاسم اس مہم کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا کہ اس کے پاس حجاج کا ایک اور قاصد پہنچا۔ حجاج کا پیغام بالکل مختصر تھا۔ میرے بھائی کے بیٹے، پیغام میں لکھا تھا، وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے میں نے تیری پرورش کی تھی۔ رے کی مہم کو ترک کر دو، شیراز میں ہی انتظار کرو۔ میں فوج بھیج رہا ہوں، سندھ پر حملہ کرنا ہے اور میں سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ باقی ہدایات بعد میں دوں گا۔ سندھ میں ہماری 2 بار ناکامی کی تفصیل قاصد سے سن لینا۔ حجاز کی تمام تر سرگرمیاں سندھ پر حملے کے لیے فوج تیار کرنے اور جنگی ساز و سامان اور رست اکٹھی کرنے پر مرکوز ہو گئیں۔ ایک جمعے کے روز اس نے بصرہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے اس کے اس خطبے کو لفظ بلفظ لکھا ہے۔ اے لوگو، حجاز نے خطبے میں کہا، اس حقیقت سے تم سب کو واقف ہونا چاہیے کہ وقت بدلنے والا ہے اور وقت 2 دھاری تلوار کی مانند ہے۔ یہ کبھی ہمارے حق میں ہو جاتا ہے اور کبھی ہمارے خلاف رخ بدل لیتا ہے۔ وقت جب ہمارے حق میں ہو تو ہمیں سست اور بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے وقت اپنی فوج کو تربیت دو اور اپنی تربیت بھی کرو، اور جب وقت اچانک پلٹا کھا کر ہمارا دشمن ہو جائے تو اس کے لائے ہوئے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ دل جمعی سے کرو۔ مصائب کو شکست دو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی ذات باری کی نوازشوں کو یاد رکھو، ورنہ اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دے گا۔ میں اپنے سالار بدیل بن تحفہ کی یاد کو دل سے مٹا نہیں سکتا، میرے کانوں میں اس کی پکار گونجتی رہتی ہے، حجاج انتقام، حجاج انتقام۔ میں ابن تحفہ کی پکار کا جواب دیتا رہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں عراق کی ساری دولت ابن تحفہ کے خون کا بدلہ لینے پر صرف کر دوں گا، میرے قہر کا شعلہ انتقام لینے تک نہیں بجھے گا۔ اے لوگو، عرب کی آبرو ہی نہیں، اسلام کی آن تمہیں پکار رہی ہے۔ سندھ کے ایک ہندو راجا نے ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنی قید میں رکھ کر ہمیں للکارا ہے۔ دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ بہت دیر تک لبیک لبیک یا حجاج لبیک کے نعرے گونجتے اور گرجتے رہے۔